बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने एक एतराफ़ किया है और ये एतराफ़ गैर मशरूत है। एक होता ना कि आप मशरूत तौर पे किसी शर्त के साथ, किसी कंडीशन के साथ एतराफ़ करते हैं, लेकिन ये एतराफ़ गैर मशरूत तौर पे किया गया है। किसी शर्त के बगैर इमरान ख़ान ने एतराफ़ किया है और इस एतराफ़ से नाज़रीन अहम शख्सियत सुरखरू हुई है। अहम शख्सियत को क्लीन चिट मिली है। एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्यों इनकारी है। आर्मी चीफ की बल्ले बल्ले तो हुई, लेकिन आर्मी चीफ की बल्ले बल्ले के दौरान खुशामदी कौन थे? खुशामदी कौन सी शख्सियात थीं? तीसरी नाज़रीन जो खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे वो खबर है नाज़रीन सहाफ़ी की पीटीआई के खिलाफ खौफनाक ट्वीट है। उस ट्वीट में खौफनाक इंकिशाफ किया गया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान ख़ान के खिलाफ। तो ये तीन खबरें, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर से इमरान ख़ान का एतराफ़ क्या है, इससे अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि ये इमरान ख़ान साहब का जो एतराफ़ सामने आया है, दरअसल इस एतराफ़ ने एक भांडे को भी फोड़ा है। एतराफ़ तो पीटीआई का है, लेकिन इस एतराफ़ में इमरान ख़ान साहब का ज़िक्र, इमरान ख़ान साहब का नाम मौजूद है। अब जो नाज़रीन बड़ी पेशरफ्त हुई है ये एतराफ़ वाली, इसने दूसरी साइड की जो तस्वीर है उस तस्वीर को अवेज़ा कर दिया है, आश्कार कर दिया है। मामला नाज़रीन ये है कि कल से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, हमने भी सवाल उठाया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों मौखर कर दिया गया। फैसले की तारीख 17 जनवरी तक क्यों ले जाएंगे। अब इस सारी राम कहानी का, इन सारे सवालात का जवाब भी आया है और राम कहानी का भांडा भी फूटा है। भांडा कैसे फूटा है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि फैसला जज साहब सुना देते, जज साहब ने फैसला क्यों नहीं सुनाया। तो नाज़रीन, एक तो जज साहब का ऑर्डर सामने आया है, लेकिन उस ऑर्डर के बाद इमरान ख़ान साहब ने खुद एतराफ़ भी कर लिया है। जज साहब का ऑर्डर ये आया एक सफ़े का कि इमरान ख़ान साहब को 2 मरतबा बुलाया गया फ़ैसला सुनाने के लिए। दोनों मरतबा जो अडयाला जेल के हुकाम डिप्टी सुपरिटेंडेंट खान साहब को बुलाने के लिए गए कि आएँ फ़ैसला सुने जज साहब फ़ैसला सुनाना चाहते हैं, तो इमरान ख़ान साहब का रिस्पांस ये था कि पहले तो इमरान ख़ान साहब ने पूछा क्या मेरे वकला आए हैं। जब बताया गया कि आपके वकला नहीं आए, तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मेरे वकला आएंगे, फिर मुझे बुला लीजिएगा, वैसे मैं नहीं आ रहा अपने वकला की अदम मौजूदगी में। अब ये कह सकते हैं कि जज साहब ने यकतरफा तौर पे ऑर्डर पास किया है। एक बात हो सकती है ना कि खान साहब ने तो कोई इनकार नहीं किया, ना खान साहब को कोई बुलाने के लिए गया, और तहरीक इंसाफ ये कह भी रही है, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ कह रही है, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, तहरीक इंसाफ के जो सिंपथाइज़र हैं, हमदर्दी रखने वाले, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान तो जेल में था, उसको बुला लेते, क्यों नहीं बुलाया जज साहब ने। तो जज साहब ने तो अपना ऑर्डर लिख दिया, लेकिन आज जो वकला है, इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उसने खुद ये एतराफ़ किया है कि हमारी जो इमरान खान साहब से आज तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल हुकाम अडयाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है बुलाने के लिए आए थे, मुझे जज साहब ने पैगाम भेजा था और मैंने जवाब यह दिया कि जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे तो मैं आके प्रोसीडिंग में नहीं बैठूंगा। अच्छा, ये एतराफ़ किया है फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब ने मीडिया पे एतराफ़ किया है। अच्छा, साथ में जहां एतराफ़ किया वहां पे कहते हैं कि ये दुरुस्त बात नहीं कि इमरान खान साहब फैसला सुनने के लिए आए। ओ भाई, आप खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने लीगल टीम की अदम मौजूदगी में कमरा अदालत में जाकर फैसला सुनने से इनकार कर दिया। इसमें फिर गलत कौन सी बात है जिसको आप कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं। ये तो नाज़रीन ऐसी है कि खसियानी बिल्ली और खंबा नोचे। अच्छा, यहाँ पे फैसल चौधरी साहब ने एक और सवाल भी उठाया। अब मैं सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन फैसल चौधरी साहब ने तो सवाल कर दिया,
لیکن پھر سوال ایک اور بھی بنتا ہے، بلکہ ایک نہیں 2 سوال اور بنتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب نے ناظرین کیا سوال کیا؟ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کا ایکویٹل کا کیس ہے، بریت کا کیس ہے۔ سوال تو فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ملک ریاض حسین نے 9 ارب کی پراپرٹی برطانیہ میں لندن میں نواز شریف کے بیٹے سے 18 ارب میں خریدی، سوال یہ ہونا چاہیے کہ 9 ارب کی پراپرٹی نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے بحریہ ٹاؤن کو کیوں 18 ارب کی بیچی؟ اور پھر دوسرا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن کیسز کو کیوں ٹیک اپ کیا جاتا ہے؟ اب ناظرین سوال تو پھر یہ بھی بنتا ہے، فیصل چودھری صاحب نے جو سوال اٹھایا اس کے اگینسٹ سوال یہ بنتا ہے کہ ملک ریاض حسین جس کا عمران خان صاحب دفاع کرتے ہیں کہ برطانیہ میں جو پیسہ پکڑا گیا وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا نہیں تھا، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا نہیں تھا، ملک ریاض کے حق حلال کے پیسے تھے، کالا دھن نہیں تھا، سفید دھن تھا، تو ملک ریاض کو کس نے کاٹا تھا کہ اس نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں خرید لی؟ یہ جو آج فیصل چودھری صاحب سوال اٹھا رہے ہیں، جب یہ پیسہ لا کے ملک ریاض حسین کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا تب آپ حسن نواز کے خلاف بھی یہ پروسیڈنگ کر لیتے کہ 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض حسین نے کیوں خریدی، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ ہوا ہے، عمران خان کے خلاف شکنجہ سخت ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اس حسن نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں کیوں خریدی؟ اس نے زبردستی فروخت کر دی تھی ملک ریاض حسین کو، زبردستی فروخت کی تھی، خریدنے والے کی مرضی تھی۔ تو خریدنے والے سے پوچھیں کہ آپ نے ڈبل میں کیوں خریدی؟ یہ ایک الزام ہے نا کہ ڈبل میں خریدی گئی، مجھے نہیں پتا کہ اس کی ایکچوئل مارکیٹ پرائس کیا تھی، تو خریدنے والا بتایا کہ اس نے مہنگی کیوں خریدی، مارکیٹ اگر 9 ارب کی تھی، ملک ریاض حسین کو کس نے کاٹا تھا، وجہ کیا تھی، ڈر کیا تھا، خوف کیا تھا، پیچھے کون لگا تھا کہ 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض حسین نے 18 ارب کی خرید لی؟ ملک ریاض حسین نے تو جو 16 ایکڑ اراضی کراچی بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ کے لیے خریدی تھی، اونے پونے دام خریدی تھی، یہاں پہ ملک ریاض حسین نے ڈبل میں کیوں خرید لی؟ انویسٹیگیشن تحریک انصاف والے کرتے نا اپنے دور میں، 2019 میں رقم آئی تھی نا پاکستان میں واپس، دسمبر 2019 میں آپ کے پاس ایمپل ٹائم تھا انویسٹیگیشن کرنے کا، آپ کر لیتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن کیسز کیوں ٹیک اپ کیے جاتے ہیں؟ تو یہ سوال آپ سے بھی بنتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ اپیل فائر کرتے ہیں نیب کے فیصلے کے خلاف، نیب کی کنوکشن کے خلاف، تو عمران خان صاحب کی وہ اپیل آؤٹ آف ٹرن کیوں لگ جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دیا جائے کہ کیوں آؤٹ آف ٹرن عمران خان کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگتے ہیں، اس کا بھی کیا کوئی جواب ہے؟ اور پھر ناظرین جتنی یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں، مطلب سلمان اکرم لاڈا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا، میں اس کو مان لیتا ہوں، پھر ایک سوال میں ضرور کروں گا، اس سوال کا جواب دیں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کے لیے اراضی ملک ریاض بحریہ ٹاؤن نے عمران خان صاحب کو دی، یہ کیوں دی مفت میں؟ ملک ریاض عمران خان صاحب کا کیا لنک تھا؟ عمران خان نے ملک ریاض کو کیا فائدہ پہنچایا تھا کہ اس کے عوض القادر ٹرسٹ کے لیے ملک ریاض حسین نے 456 کنال عمران خان صاحب کو دے دی زمین القادر ٹرسٹ بنانے کے لیے، 240 کنال فرا گوگی کو دے دی، نہ جانے مبینہ طور پہ شہزاد اکبر کو برطانیہ میں کتنے پیسے دیے گئے۔ تو پھر یہ سوال کا جواب بھی دے دیں کہ اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر وہ پراپرٹی کس مد میں، وہ اراضی کس مد میں ملک ریاض حسین نے عمران خان صاحب کو دی؟ اب ناظرین صحافی کے ٹویٹ پہ بھی آ جاتے ہیں، اسی خبر سے جڑا صحافی کا ٹویٹ ہے، بلکہ 2 صحافیوں کے ٹویٹ ہیں۔ ایک تو ناظرین ٹویٹ کیا ہے جناب مبشر زیدی صاحب نے، مبشر زیدی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میری رائے میں عمران خان کو بھیڑیہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کو غیر قانونی رعایت دینے پہ سزا ملنی چاہیے۔ خان صاحب نے اپنے بیان حلفی میں یہ جھوٹ بھی بولا ہے کہ اس معاملے پر کابینہ میں تفصیلی غور کیا گیا، جبکہ کئی سابق وزراء کے بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ کابینہ میں اس معاملے پر تفصیلی غور و خوض نہیں کیا گیا۔ یہ ناظرین مبشر زیدی صاحب کا میں ٹویٹ اب سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں، آپ نے اس کو جیسے بھی لینا ہے۔ یہاں پر مبشر زیدی صاحب عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کی بات کر رہے ہیں، لیکن ناظرین سنیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ پپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ مثال پاکستان تحریک انصاف پر اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب پہ بڑی ہی صادق آتی ہے۔ اب سنیں سیرل المیڈا کیا لکھتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ٹویٹر پہ
PTI manically obsesses over the corruption of others and shrugs at its own. یعنی کسی اور کی مخالف کی سیاسی مخالف کی اگر کرپشن ہے اس پہ تو تحریک انصاف بہت بات کرتی ہے, بہت ڈھنڈورا پاکستان تحریک انصاف پیٹتی ہے, لیکن جب اپنی کرپشن کی بات ہو تو وہاں پر پھر کندھے اچکاتی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو میں نے جیسے کہا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو اپنی کرپشن کی بات بھی کرو نا. سرل المیڈا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, سرل المیڈا کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی کرپشن پہ خاموشی اختیار کرتی ہے. ان کے دوہرے معیار ہیں, دوسروں کی کرپشن کو, مبینہ کرپشن کو حرام کہتے ہیں, اپنی کرپشن کو اوپن اینڈ شٹ کیس مبینہ طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اپنی کرپشن حلال ہے, مبینہ کرپشن. تو یہ دو صحافیوں کے ٹویٹس پڑھی ہیں, اب اس سے کیا نکلتا ہے ناظرین. لیکن ناظرین, خان صاحب کا اعتراف اپنی جگہ پہ کنٹرولنگ اتھارٹی انکاری ہے. باثر حلقے کون ہیں؟ حکومت ہے. حکومت انکاری ہے ناظرین. کس بات پہ ناظرین انکاری ہے؟ اس بات پہ ناظرین انکاری ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جو ضد ہے, اب اس کو ضد کہنا ہے, تحریک انصاف کی ہٹ درمی کہنا ہے, تحریک انصاف کا الٹیمیٹم کہنا ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے, یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 جنوری کو جو مذاکرات کی تیسری بیٹھک ہے اس میں لازماً جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر پہ بنایا جائے. اگر نہیں بنا تو ہم اگلی بیٹھک چوتھا راؤنڈ اجلاس کا نہیں کریں گے. اب یہ ضد ہے, ہٹ درمی ہے, الٹیمیٹم ہے, ڈیڈ لائن ہے, جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں. اب اچھا, اس میں بھی دوہرا معیار ہے, اس میں بھی دوہرا معیار ہے, اور اس میں ایک چھوٹا سا یو ٹرن بھی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے خود ڈیڈ لائن دے دی 16 جنوری کی میٹنگ کی کہ اس کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اس اجلاس میں ہم آگے نہیں چلیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. عمران خان صاحب نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. اگر آپ نے 16 جنوری کو سب کچھ کنکلوڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کس بنا پہ دے رکھی ہے؟ تو یہ آپ کا ایک اور تضاد ہے. اور اس میں یہاں پر ایک چھوٹا سا یو ٹرن, جو میں نے کہا کہ یو ٹرن بھی موجود ہے. صاحب زدہ حامد رضا صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو جاتی ہے, سزا کب ہونی ہے؟ 17 جنوری کو, مطلب فیصلہ سنایا جانا ہے. تو حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو ہمارے لہجوں میں تلخی آئے گی, لیکن مذاکرات کے پروسیس کو ہم سبوتاج نہیں کریں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 16 ہماری کٹ آف ڈیٹ ہے, جوڈیشل کمیشن بنائیں ورنہ سب کچھ ختم. دوسری طرف آپ کی حکومتی کمیٹی, آپ کی جماعت کی کمیٹی کا ترجمان کہتا ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب کا 16 کو یعنی بیٹھک ہے, میٹنگ ہے, 17 کو فیصلہ آنا ہے, 17 کو فیصلہ خلاف بھی آیا تو ہم مذاکرات کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے یو ٹرن بھی لے. لیکن ناظرین, اب یو ٹرن ہے یا ہٹ درمی ہے یا ضد ہے, جو کچھ بھی ہے, حکومت نے بڑا تگڑا رسپانس دیا ہے. حکومت کا رسپانس ناظرین یہ سامنے آیا ہے کہ اب تک جو پیش رفت نہیں ہو سکے ان مذاکرات میں, اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, پاکستان تحریک انصاف خود ہے. جتنے دن آج تک ضائع ہوئے ہیں یہ تحریک انصاف نے ضائع کیے ہیں. اگر یہ ڈیمانڈ دے دیتے تحریری طور پہ تو اب تک حکومت اپنا جواب ان کو دے چکی ہوتی. اب حکومت نے تحریک انصاف پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جناب یہ تیسری بیٹھک میں جوڈیشل کمیشن بنانے والی بات, یہ مطالبے نہ کریں, یہ تقاضے نہ کریں. حکومت نے یہ پیغام تحریک انصاف کو دیا ہے کہ 16 کو آپ تحریری طور پہ مطالبات دیں گے, اور وہ مطالبات آپ سے لینے کے بعد جو حکومتی اتحاد میں شامل 6 یا 7 اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ مشاورت کر کے ہم آپ کو رسپانس دیں گے. اور حکومت کا جو جواب ہے وہ جو عمران خان صاحب کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پر, پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومتی جو جواب ہے وہ تحریری صورت میں تحریک انصاف کو 31 جنوری سے پہلے دے دیا جائے گا. تو حکومت 16 جنوری کو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور لاجیکل بھی ہے یہ بات حکومت کی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہاتھ میں ڈیمانڈ پکڑائیں اور دوسرے ہاتھ میں کہیں کہ اس کے اوپر آپ فیصلہ کر کے آپ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں. تو حکومت نے واضح طور پہ کہا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اگلی خبر ناظرین آرمی چیف کے حوالے سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کل آرمی چیف پشاور گئے ہوئے تھے. صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات پر آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی. اب اس بریفنگ میں ناظرین جو سیاسی شخصیات, سیاسی لوگ وہاں پر موجود تھے, وہ تصویریں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں.
اس میں گنڈاپور صاحب بھی ہیں، اس میں اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ ایک دو موجود ہیں، اس میں ایمل ولی خان بھی ہیں، اس میں آفتاب شیر پاؤ بھی ہیں، اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا عطاء الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں اور بھی بڑے رہنما موجود ہیں۔ تو اس میٹنگ کے حوالے سے جو پہلے آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ آیا، پہلے تو آپ کو بیان پڑھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بلے بلے وہاں پہ کیسے کی گئی، آرمی چیف کی بلے بلے کیسے کی گئی، یعنی وہاں پہ خوشامد کیسے کی گئی آرمی چیف کی۔ جو پوری کمپین چلاتے ہیں آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پہ، وہ وہاں پر بیٹھ کے آرمی چیف کے ڈنکے بجا رہے تھے، آرمی چیف کی بلے بلے کر رہے تھے۔ کون کر رہے تھے؟ تحریک انصاف والے کر رہے تھے۔ اب آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ کیا ناظرین سامنے آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے اور بالکل فیکچولی بات کی ہے آرمی چیف نے کہ ہماری پالیسی ہے پاکستان ہے، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا افغانستان سے صرف اتنا اختلاف ہے کہ جو وہاں پر جو ٹی ٹی پی والے لوگ بیٹھے ہیں انہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یعنی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اور آرمی چیف نے اس میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا کے پی کے میں، صرف انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اور یہ کارروائی تب جاری رہ سکتی ہے جب بلا تفریق تمام متعلقہ سٹیک ہولڈر کا، لوگوں کا آپس میں اتفاق ہوگا، یکجا سب لوگ ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ خطا ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن غلطی کر کے اس غلطی کو نہ ماننا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی کو سدھارنا چاہیے، غلطی کو مانا جانا چاہیے، اور جو لوگ آرمی اور عوام کا جو اعتماد کا رشتہ ہے اس میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ باہر سے بیٹھ کے مخصوص ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ ریاست نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ریاست کے ساتھ سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ناظرین آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ تھا، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بتاتے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میٹنگ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے وہ آرمی چیف کو بڑا سراہ رہے تھے۔ نواز شریف کو کہتے ہیں نا، شہباز شریف کو، کہ وہ تو بڑی اچھی پالش کرتے ہیں، کل اس پالش کے حوالے سے بھی کیا چمک دمک وہاں پہ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ تو ذرائع بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی، بڑے محبتیں، بڑی سائیکو فینسی وہاں پہ کی گئی۔ تو یہ بھی دوہرے معیار ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف، وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف آپ کیا چلائیں، وہ ٹیگز ہوتے ہیں، آپ ان کے خلاف کمپینیں چلائیں، پروپیگنڈا چلائیں، لیکن جب ملاقات ہو، ویسے وہ عمران خان صاحب نے بھی، جب وہ جنرل باجوہ کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا، آرمی چیف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات میں پوچھا کس کو کہتے ہو، میر جعفر میر صادق کس کو کہتے ہو، جو جناب عمران خان صاحب فوری مکر گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو نہیں کہتا، یہ تو میں نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر میر صادق کہتا ہوں۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، ان کی کس بات کا اعتبار کریں، باہر کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ، اور فیس ٹو فیس کچھ۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ دیگر بھی ہمارے پاس خبریں ہیں۔ اب وہ خبریں میں چاہ رہا ہوں کہ اب اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کی تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ کچھ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے، تو اس خبر کو رہنے دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک خبر ضرور دیتے جائیں کہ یہ جو مذاکرات کا پروسیس حکومت کے مابین چل رہا ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین جو مذاکرات کا پروسیس چل رہا ہے، اللہ کرے یہ آگے چلے، اس میں ڈیڈ لاک نہ آئے، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، یہ پروسیس سبوتاج نہ ہو۔ یہ پروسیس ناظرین اگر آگے گیا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ تحریک انصاف کی طرف سے ڈیمانڈ بڑھائی جائیں گی، اور تحریک انصاف کی طرف سے ڈیمانڈ بڑھانے پہ جو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈیمانڈ بڑھائی جائیں گی، تو پھر حکومت کا کیا ریئیکشن ہوگا، حکومت پھر تحریک انصاف سے کیا تقاضا کرے گی، یہ بھی کچھ چیزیں ناظرین چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز بھی ہوگی، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں وہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ ہر 12 گھنٹے کے بعد صورتحال چینج ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جو چیزیں چل رہی ہیں، جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک نے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔